शाहिद साहब से कल मेरी बड़ी डिटेल्ड बात हुई कॉलम लिखने में। मैंने कहा कि कोई गलत बात मैं ना लिख दूँ। 9 बजे मियाँ साहब सुनते हैं और उन्हें पता चलता है जी कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो तस्लीम कर ली गई है। वो हैरान होके मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, मियाँ नवाज शरीफ वो हैरान होके मुशाहिद साहब से पूछते हैं, मुशाहिद साहब ये की हुई है। मीडिया ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप क़वायद व ज़वाबित की ज़ंजीरों के अंदर जकड़ सकें। आपको क्यों उठा के ले गए थे कि मतलब कि किरायानामा किसी ने नहीं दिया और कुछ हुआ है, आपको क्यों उठा के ले गए? इसकी वजह आपकी सियासत। अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज मेरे साथ हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर। इरफान सिद्दीकी साहब का बहुत एक तवील सहाफ़ती कैरियर भी है और मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर चंद वो कॉलमिस्ट हैं जिनको ज़ुबान बयान पर बहुत ज़बरदस्त अबूर हासिल है। अगर कहा जाए कि जो अल्फाज के नशिस्त व बर्खास्त है वो इनके सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करती है तो ये बुरा नहीं होगा। आज इरफान सिद्दीकी साहब, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इरफान सिद्दीकी साहब ने अपना एक कॉलम लिखा, हथकड़ी की दूसरी सालगिरह। एक तो आज ये मौका ये है मेरे पास कि ये पहली मरतबा होगा कि इरफान सिद्दीकी साहब अपनी वो दास्तान कि किस तरह से इनको उठाया गया, किस तरह से रियासती जबर का ये निशाना बने और क्यों बने, वो इनसे सवाल करेंगे। दूसरा, एक मरतबा फिर आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन से लेके PFUJ तक, CPNE से लेके अमेंड तक और वर्किंग जर्नलिस्ट और APNS सब ये शोर मचा रहे हैं कि मुल्क के अंदर आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कदगन मज़ीद लगने जा रही है और एक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसी नाम के नाम पे एक कानून, काला कानून जो है वो आने लगा। तो क्योंकि सहाफ़त में एक तवील अरसा गुजारा है सिद्दीकी साहब ने, तो हमसे पूछते हैं, उनसे पूछेंगे उन कम्युनिकेशन के तलबा के हवाले के लिए कि पाकिस्तान के अंदर कब कब या पहले भी कभी जबर और इस्तबदाद और इस तरह के काले क़वानीन रहे तो क्या सूरत हाल हुआ करती थी। तो मेरी गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो गई। चलते हैं इरफान सिद्दीकी साहब से और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें। और हाँ, अभी हाल ही में इन्होंने एक और कॉलम लिख दिया। अब ये मुसलसल अपने कॉलम्स के अंदर तारीख के कुछ ऐसे गोशे जो हैं वो उजागर करते चले जा रहे हैं जो अनबिलीवेबल हैं। तो बात करते हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सही साहब, अभी मैं देख रहा था आपने कोई ख़त वत लिखा है चेयरमैन कमेटी को सेनेट की। अच्छा, ख़त से तो मैं चौंक गया कि पता नहीं कौन सा ख़त आपके हाथ आ गया है। मैंने ख़त लिखा है जी अभी थोड़ी देर पहले ही, बल्कि वो मीडिया पे आया है। ख़त का मकसद ये था कि जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात आपने कही है, ये डेवलपमेंट तो नहीं है, मैं तो इसको इस डी को डिस्ट्रिक्शन के हवाले से लेता हूँ कि मीडिया की तबाही का एक कानून है। आपको मालूम है मीडिया से आपका बड़ा देरीना ताल्लुक़ है, वास्ता है। मुझे भी एक उम्र गुज़री है कभी मीडिया को देखते हुए, मीडिया का हिस्सा होते हुए, मीडिया के लिए लिखते हुए, मीडिया पे बोलते हुए। मीडिया ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप क़वायद व ज़वाबित की ज़ंजीरों के अंदर जकड़ सकें और वो जकड़ा जाए, और जकड़ा जाए तो उसके फ़वाइद आपको हासिल हों, ऐसा होता नहीं है। और जिसने भी ये कोशिश की उसको उससे कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय रुसवाई के और जग हंसाई के। हमारे यहाँ पहले ही मीडिया को ज़ंजीरें डालने के लिए हमने बड़े कायदे बनाए हुए हैं, कवानीन बनाए हुए हैं, ज़ाब्ते बनाए हुए हैं। हमारे कलम पे कदगन है, हमारी ज़ुबानों पे कदगन है। फिर ये है कि वक्त के साथ साथ काफ़ी हमने तराश खराश भी की है कवानीन के अंदर। मिसाल के तौर पर पेमरा का जो ज़ाब्ता है वो, उसके लिए आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी जिसका मैं सरबराह था, और हमने बड़ी काविश की, कई महीने हम लगे रहे। और मुझे याद है कि PBA ने, जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, उसने बड़ा ताउन किया हमसे। वो लोग मुसलसल आते रहे, हिस्सा लेते रहे, डेलिब्रेशंस होती रहीं, उनके वकला आते रहे। और फिर सिद्दीकी साहब एक एक लफ्ज़ जो है ना वो कंसेंसस के साथ तय हुआ, एक एक लफ्ज़। और उस कंसेंसस के बाद फिर उस पर स्टैंप लगी सुप्रीम कोर्ट की, और वो नाफिज हो गया। अब वो नाफिजुल अमल है,
اگر اس کے عمل کے اندر کوئی کجی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی شکایت ہے آپ کو، تو اس کی اصلاح کر لیجئے. یہ جو اتھارٹی آپ بنانے جا رہے ہیں، اس میں پریس کونسل کو بھی لے آئے آپ، اس میں آپ پیمرا کو بھی لے آئے، اور بہت سی یہ چیزیں. خط آپ نے آپ میرے کے سامنے اس کوئی بل آیا ہے؟ مطلب میں آپ کے خط میں تھا کہ کوئی بل شل دیکھیں آپ نا، کو نہیں دیا یہی گیا، یہی کچھ بڑی نہیں ہے، حیران یہ کن کیا بات، ہے؟ حیران کن قانون بات، کون سا ہے؟ حیران کن اور افسوسناک بات یہی ہے کہ یہ بل جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کو شیئر ہی نہیں کیا جا رہا. کم از کم اپوزیشن کے ارکان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ بل کیا ہے. آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی، تو اس میں فواد چودھری صاحب بھی تھے. تو میں نے کہا جی یہ اس بل کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بل شیئر تو کر لینا، ہمیں تو پتہ چلے نا کہ ہے کیا اس میں. تو طے ہوا جی کہ ٹھیک ہے آپ سب تک پہنچ جائے گا، جو ابھی تک نہیں پہنچا. تو آج جو خط میں نے لکھا ہے چیئرمین اپنی کمیٹی جو ہے فیصل جاوید صاحب کو، میں نے کہا ہے کہ آپ ہنگامی طور پہ ایک میٹنگ بلائیں، ہم بیٹھیں اور بات کریں، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ میڈیا جو پہلے ہی بیچارہ گرا پڑا ہے منہ کے بل، اس کی پیٹھ کے اوپر آپ بیٹھ کے سوار ہو جانا چاہتے ہیں، گلا گھونٹ دینا چاہتے ہیں. تو خط کا بنیادی مقصد یہی ہے. میں اگلا قدم بھی اٹھاؤں گا اگر اس پہ اجلاس نہیں بلایا جاتا. تو میری ابھی بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے کمیٹی کے کچھ اور ممبران سے، ہم ریکوزیشن کریں گے اس کا اجلاس. اور یہ نہیں ہوگا کہ حکومت چپکے سے دیکھیں نا. خدشہ یہ ہے کہ یہ اس کو کہیں آرڈیننس کی شکل میں نہ لے آئیں اور پارلیمنٹ کا رخ ہی نہ کریں. تو خدشات بڑے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اچھا صدیقی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس آپ پی پی او ضیاء الحق صاحب کے زمانے سے لے کے یا ایوب خان سے شروع ہو جاتے ہیں نا. یہ تو پریس ان چین اور یہ اسٹرگل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے صحافیوں کی. آپ کو کیوں اٹھا کے لے گئے تھے؟ مطلب کہ کرایہ نامہ کسی نے نہیں دیا اور کچھ ہوا ہے، آپ کو کیوں اٹھا کے لے گئے؟ اس کی وجہ آپ کی سیاسی جدوجہد ہے، کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے، صحافت ہے، یا کچھ اور وجہ ہے؟ کوئی محبت کا رشتہ کیا ہے آپ کا؟ جی آپ پتہ نہیں ہے، آپ نے تو اچانک چھلانگ لگا کے بہت دور لے گئے مجھے. افسوسناک کہانی ہے. اور میں نے، آپ نے ٹھیک کہا اپنے انٹرو میں کہ میں نے لکھا ہے شاید 2-4 کالم اس پہ. شروع میں تو میں نے 6 کالم لکھے تھے مسلسل، لیکن میں نے اپنی زبانی یہ داستان نہیں سنائی. تو یہ موقع پہلی دفعہ آپ مجھے فراہم کر رہے ہیں. میں گریز ہی کرتا رہا اس سے، سچی بات ہے. میں بالکل، میرا میاں صاحب سے، نواز شریف صاحب سے ایک رابطہ، ایک تعلق، اس کو کوئی 20-25 برس گزر چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں تھی. میں عملی سیاست میں آپ کو پتہ ہے ہوں نہیں، نہ تحریکوں میں جاتا ہوں، نہ کوئی اس طرح کا میرا عملی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے. اور جب میں وزارت میں تھا تو بھی اپنے کام سے کام رکھا اور کوئی اس طرح کی چیزوں میں ملوث نہیں ہوا. لہٰذا اللہ کے فضل سے سو کالڈ نیب اور ایف آئی اے اور پولیس اور اینٹی کرپشن اور ایف بی آر اور یہ چیزیں ہمارے دائرۂ کار میں، یا ہم ان کے دائرۂ کار میں نہیں آتے تھے. تو جولائی کے آخری دن تھے، 26 تاریخ تھی غالباً. اور میں رات کو کوئی لکھ رہا تھا، کوئی کام کر رہا تھا لکھنے پڑھنے کا. میرے ہاتھ میں قلم تھا. میں نے رات کو عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو رات کو سونے کے کپڑے ہوتے ہیں. سلیپنگ سوٹ تو نہیں ہوتا، بس اسی طرح کے سلوار قمیض ہی ہوتے ہیں. اور گھنٹی بجی کوئی 11:30 پونے 12 کا وقت ہوگا میرا خیال ہے. تو میں خود ہی باہر گیا. ہمارے یہاں بھی آپ تشریف لائے ہیں، کوئی چوکی دار وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہماری پوری گلی جو ہے وہ بھری پڑی ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک. اور لمبے لمبے ڈالے جنہیں کہتے ہیں وہ کھڑے ہیں، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، اور بیسیوں، سینکڑوں تو میں نہیں کہہ رہا، بیسیوں پولیس کے اہلکار ہیں. کچھ سفید وردی میں ہیں، کچھ ایسے ہیں. گیٹ میرا پورا بلاک ہوا ہے، اور سب کے پاس، اکثر کے پاس اسلحہ ہے، بندوقیں ہیں. میں نے کہا خیر ہو کیا ہے، پتہ نہیں کوئی میرے گھر میں گھس آیا ہے یا کسی کی تلاش میں، کسی دہشت گرد کی تلاش میں. میں باہر نکلا تو ایک سول کپڑوں میں ہٹا کٹا سا آدمی تھا. پولیس والے اس کے آس پاس کھڑے تھے رائفلیں لیے. تو کہنے لگے جی اب چلیں. میں نے کہا کہاں چلنا ہے؟ کہ جی بس آپ چلیں ہمارے ساتھ. میں نے کہا کوئی وجہ، کوئی ایف آئی آر ہوئی ہے، کوئی میں نے غلط کام کر ڈالا ہے، کوئی وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ نہیں آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو، آپ چلیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن مجھے کپڑے بدلنے دیں. دیکھیں میں تو نائٹ سوٹ میں پڑا ہوا ہوں، رات کے کپڑوں میں، اور رف چپل میرے پاس، رف چپل تھے پاؤں میں، اور میرے ہاتھ میں وہی قلم تھا اتفاق سے جو میں باہر.
کہنے لگے جی نہیں نہیں. میں نے کہا مجھے کپڑے بدل دیں, میں نے نہیں بھاگ کے جانا کہیں. نہیں جی نہیں. میں نے کہا اچھا چلیں پھر مجھے اپنی, میں ڈائبیٹک ہوں 15-20 سال سے, مجھے اپنی دوائیاں اٹھا لینے دیں. کہ نہیں نہیں دوائیاں بھی نہیں اٹھانا. میں نے کہا جی چلیں. تو وہ ایک طرح سے دھکیلتے ہوئے دونوں طرف سے پکڑ کے, بعد میں ان بچوں کو پتہ چلا, یہ بیچارے چیختے روتے باہر نکلے, ان کو بھی دھکے پڑے, میری بیگم کو پڑے, بیٹی کو پڑے, وہ زخمی بھی ہو گئی ہلکی سی. تو ایک گاڑی میں ڈال کے مجھے شالیمار لے گئے تھانہ میں. ان دا مین ٹائم اچھا گھر پہ نہیں بتایا کہ کون ہے کون نہیں ہے؟ کچھ نہیں, بالکل آپ کچھ نہیں. ایک ہراسمنٹ کا ایک ماحول تھا. ہاں جی ہاں بالکل خوفناک جی. میں اب بھی تصور کرتا ہوں, اور آپ یقین جانیں کہ ان کے لیے شاید معمول کی بات ہوگی, اور بہت سے لوگوں کے لیے معمول کی بات ہوگی, لیکن آج بھی جب 11 بجے کے بعد گھنٹی کوئی بجتی ہے نا, ایک ٹراما جو تو ہے. سارے گھر کے اندر ایک خوف پھیل جاتا ہے. اینی ہو تھانے میں لے گئے. اب تھانے میں کچھ نہیں بتا رہے کہ کیا ہے, نہ میں پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اب یہاں فائدہ کوئی نہیں. البتہ یہ ہے کہ دبئی میرا بیٹا ہوتا ہے, ایک یہاں ہوتا ہے, انہوں نے آپ جیسے دوستوں سے رابطہ کر کے بتایا جی کس طرح انہیں لے گئے ہیں. تو میڈیا رات کو چونک پڑا خاصا, ٹیلی ویژن پہ بھی خبریں آ گئیں, اور شالیمار تھانہ کے باہر بھی لوگ پہنچ گئے, کافی لوگ آ گئے, دوست آ گئے. مجھے کچھ پتہ نہیں, مجھ تک کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے, میں اکیلا پڑا ہوں. تو اب اگلے دن صبح وہی بیٹھے بیٹھے رات گزر جاتی ہے. تو صبح میں پوچھتا ہوں, میں نے کہا یار کوئی مجھے بتاؤ تو صحیح نا, کوئی ایف آئی آر ہے کیا ہے جو. ہاں کہنے لگے جی نہیں وہ بتا دیں گے ہم نکلیں. اینی ہو جی کوئی 10-11 بجے کے قریب ایک پولیس والے صاحب آئے, ایک کمرے میں مجھے بٹھایا ہوا تھا انہوں نے, وہاں آ کے وہ بیٹھے اپنی کرسی پہ, اور ان کے ہاتھ میں ایک ہتھکڑی تھی. تو میں نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے تقریباً کہا کہ اچھا میں سم ہاؤ بڑے حوصلے میں تھا, میں نے کہا اب یہ جو ہو رہا ہے بس, اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے ایک ہی جملہ اس سے کہا, میں نے کہا اب یہ کام بھی کرنا ہے. تو وہ بیچارہ نہیں بولا, آگے سے کچھ نہیں کہا اس نے. اتنی دیر میں باہر ایک وین کھڑی ہوئی, پریزنرز وین جو ہوتی ہے, اور مجھے انہوں نے ہتھکڑی لگائی اور کہا جی کے اندر چلے گئے, جا کے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد اب آپ جیسے لوگ جو تھے وہ پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ جی کہاں لے کے گئے ہیں, کدھر, کسی کو کچھ بتا رہا ہے, کسی کو کچھ بتا رہے ہیں. اور اتنی ہراسمنٹ انہوں نے کبھی نہیں پھیلائی. ہاں میں جاتا رہا ہوں میاں صاحب کو ملنے, جب وہ آتے تھے, آپ لوگ آتے تھے, تو یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. ایک جگہ بہرحال وہ لے کے گئے, اور وہاں رات کو کچھ وکیلوں کو پتہ چل گیا, وہ ماردار کرتے ہوئے 5-6 وکیل بھی وہاں پہنچ گئے تھے. تو ایک خاتون مجسٹریٹ صاحبہ اندر بیٹھی تھی, مجھے پیش کیا ان کے سامنے. تو وہی ہتھکڑی لگی ہوئی تھی مجھے, میں کھڑا تھا ان کے سامنے. تو میں نے تھوڑی سی مختصر سی وہاں پہ گفتگو کی ان سے. میں نے کہا دیکھیں انہوں نے مجھے نہیں معلوم ابھی تک کہ میرا جرم کیا ہے, تو ابھی یہ آ کے بتا رہے ہیں جی کہ میرا کوئی گھر تھا اور میں نے اسے کرائے پہ دیا ہے, اور میں نے کرایہ نامہ داخل نہیں کیا, اور مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے. اگر میں نے کیا, میں نے تو کیا بھی نہیں, نہ وہ میرا گھر ہے جس گھر کی یہ بات کر رہے ہیں, نہ میں نے کسی کرایہ نامہ پہ دستخط کیے ہیں, نہ میں نے کسی کو کرائے پہ دیا ہے. تو لیکن ایون دین اگر یہ ہے بھی تو کیا یہ اتنا بڑا ہے کہ ہتھکڑیاں لگا کے یہاں پیش کیا جائے, اس طرح 20 گاڑیوں کے ساتھ, اور رات کو اس طرح حملہ کیا جائے, یلغار کی جائے. تو خیر وہ خاتون کہنے لگی میں سر جانتی ہوں آپ کو, آپ کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تھوڑی سی گفتگو یہ کی, میں نے کہا دیکھیں یہ ہاتھ جو ہیں, مجھے جہاں تک یاد پڑتی ہے نا کہ اس میں یا تو تختہ سیاہ پہ لکھنے والا چاک ہوتا تھا, یا کوئی کتاب ہوتی تھی, یا قلم ہوتا تھا, جو اب بھی ہے میرے پاس. اس کے علاوہ تو میرا کوئی کسی جرم سے زندگی بھر کوئی, اللہ کا شکر ہے, کوئی تعلق نہیں رہا. تو وہ کہنے لگی نہیں میں جانتی ہوں آپ یہ. تو خیر اس نے کہا کہ ان کو بٹھائیں باہر, ایک ساتھ ایک کمرہ تھا باہر, وہ مجھے بٹھا دیا. اس دوران مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کن سے رابطہ ہوا حصول انصاف کے لیے. تو فیصلہ یہ سنایا گیا جی کہ ان کو 14 دن کے ریمانڈ پہ جیل بھیج دیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں وہ چارج آپ کو پڑھ کے سنایا گیا کہ کس میں آپ کو بھیج رہے ہیں؟ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وکیلوں نے کہا جی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں, آج تک یہ بر صغیر میں ایسا نہیں ہوا ہے, کوئی ایک کیس ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس قانون کے تحت. یہ یہاں تو کوئی کرایہ داری قانون ہی نہیں ہے اسلام آباد کے اندر.
یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ 144 کے تحت آپ کر رہے ہیں، تو 144 کے تحت یہ 14 دن کا ریمانڈ اور ہتکڑیاں کہاں آتی ہیں؟ وہ چیختے رہے بیچارے، نہیں سنی اس نے. خیر وہ وین کھڑی تھی، وہیں پہ کسی وکیل نے وہ تصویر بنائی، میڈیا تو اندر آ نہیں سکتا تھا، جو پھر وائرل ہوئی. تو پھر ڈالا اس میں، تو بڑی بڑی نئی نئی اصطلاحات میں نے سنی اس دوران. میں نے کہا آپ کیا کرنا ہے؟ کہ جی اب بخشی خانہ جانا. اب بخشی خانہ جو تھا وہ F8 میں ایک جگہ ہے، وہ بڑے بازار کے اندر ہے. وہ انہوں نے بڑے بازار میں ہی مجھے اتارا، اسی طرح ہتھکڑی لگائے ہوئے وہ اندر لے کے گئے، ایک جگہ بٹھا دیا. اور اب میرے پاس نہ کوئی پیسہ ہے نہ کوئی چیز ہے. میں کہہ دوں یار یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو کس کو کہوں کیا کروں؟ کس کو کہوں گا؟ اچھا ایک پولیس والا تھا، بیچارے مجھے جانتے تھے اکثر و بیشتر. تو میں نے اسے کہا یار ایک کام کرو، یہ ساتھ ایک دکان ہے دارالسلام کی، تو یہ مجھے جانتے ہیں، ان میں سے ندیم ایک لڑکا ہے، اس کو بلا لاؤ. تو میں اس کو ندیم آ گیا، خیر اسے لے آیا اس کو. تو میں نے کہا یار کچھ پیسے لے آؤ. وہ پیسے لے آیا 5,000 روپے. میں نے کچھ دوائیوں کے نام بتائے، وہ دوائیاں بھی لے آیا، اور اپنی طرف سے کوئی تھوڑا سا پھل لے آیا. وہ میں نے عام قیدیوں کی طرح ایک شاپر اٹھایا، اور پھر ایک پریزن وین آ گئی جی، بڑی گاڑی جس میں 35-40 انہوں نے اور قیدی اسی طرح کڑیوں میں. آخری میں تھا، آخر میں مجھے بٹھا دیا، اور وہ گاڑی اب چل رہی ہے اڈیالہ کی طرف رواں دواں ہے. یعنی آپ نے کیا قصہ چھیڑ دیا ہے عجیب و غریب سا. میں نے چونکہ بیان نہیں کیا، لیکن میں بالکل ایک ایک لمحہ میرے ذہن میں ہے. تو وہاں ہم اترتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہاں وہ اس کا نشان پڑا ہوا ہے. تو وہ ایک آتا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا اس نشان کو، ہتھکڑی کے نشان کو. تو پولیس والا وہ کہتا ہے وہ سارے ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دیر تک، بس نہیں دیر رہنا. میں کہا ٹھیک ہے. انہیں کیا پتا کہ یہ نشان ٹھیک نہیں ہوتے، زندگی بھر ٹھیک نہیں ہوتے، عمروں میں ٹھیک نہیں ہوتے. خیر اب وہ قیدی جو تھے، بھری ہوئی گاڑی تھی، کوئی ادھر بھیج رہے ہیں کچھ اندر جا کے. تو وہ ایک جگہ پوچھ گچھ ہوئی جی کہ پیسے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا 5,000 روپے. میں تو آداب زندہ سے واقف نہیں تھا، تو جو پوچھتے تھے بولتا رہتا تھا. تو کہنے لگا جی کہ وہ دے دیں، جمع کرا دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے نکال کے جمع کرا دیے. کہنے لگا جی کنے لکھاں؟ اب مجھے کنے لکھاں کا سمجھ میں آئی کہ یہ کنے لکھاں کا کیا مطلب. میں نے کہا 5,000 ہیں. کہتا جی 5,000 تے ہیں، لکھاں کنے؟ اب پھر میں نے تھوڑا سا دماغ پہ زور ڈالا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے واپس بھی کرنے ہیں مجھے. تو یہ 5,000 واپس نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا یار 4,000 لکھ لو. تو اس نے 4,000 لکھ لیے. تو خیر جی اب سارے ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، میں اکیلا کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا وہ کرنا ہے. تو اتنے میں آتے ہیں 3-4 پولیس والے اور کہتے ہیں جی کہ چلیں آپ. میں نے کہا چلیں. ہم وہ جیل سے باہر آتے ہیں پھاٹک سے، تو ایک موٹر سائیکل کھڑا ہے. مجھے کہتے ہیں جی موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائیں. وہ پولیس والا موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہے، میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں. وہ کھیتوں میں سے پہاں سے نکال کے بالکل کسی جیل کے عجیب و غریب حصے میں لے جاتے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے جی یہ بھی جیل ہی کا حصہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا ایچ ایس ہائی سیکورٹی زون، یا اس طرح کی کچھ چیز لکھی ہوئی تھی. بلاک HSP ہائی سیکورٹی بلاک. اندر گئے، اندر پھر وہ ایک بیٹھے ہوئے تھے پولیس والے، انہوں نے پھر نام پتہ نوٹ کیا. وہ دوائیاں جو تھیں وہ دیکھی، ایک ایک دوائی کر کے دیکھی جی یہ کیا چیزیں ہیں. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. اب ہم اندر داخل ہوئے جی. اب اندر میں نے دیکھا جو جیل کا اصل حصہ تھا کہ ادھر بھی چھوٹے چھوٹے سیل ہیں، رائٹ ہینڈ بھی چھوٹے چھوٹے سیل ہیں، بیچ میں ایک راداری ہے، اور اس راداری کے دونوں طرف پہلے برآمدہ سا ہے، اور برآمدے کے پیچھے سیل ہے. برآمدہ جو ہے وہ بھی سیل کا حصہ ہے، اس کے بعد بھی جنگلے لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی تالے لگے ہوئے ہیں. تو لیفٹ ہینڈ کا جو برآمدہ تھا، جو لاکڈ تھا، اس کو اس نے دیکھا یوں، اس کے پیچھے ایک سیل تھا، اس سیل کو دیکھا. وہ بندوں کو کہنے لگا جو قیدی تھے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے وہ 1 2 3 4 5 6. کہنے لگے جی یہاں 6 ہیں. میں نے کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آگے چلیں جی.
آگے چلے تو دوسرے سیل کے اندر گنا تو وہ 5 تھے. کہنے لگے جی اتنے چلو تسی. میں کہا ٹھیک ہے. وہ انہوں نے باہر والا تالا کھولا, پھر اندر والا تالا کھولا, اور اس سیل میں ہم چلے گئے. اب 5 وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بزرگ تھا, باقی تقریباً ینگسٹر تھے. تو سلام دعا لے کے میں بیٹھ گیا ایک طرف, بڑی مشکل سے. چھوٹا سا سیل تھا, اس میں 5 آدمی پہلے ہی وہ بڑی مشکل سے. اسی کے اندر ایک کونے میں کموڈ رکھا ہوا تھا. تو میں خیر بیٹھ گیا تھوڑا سا, اور وہ ان سے سلام دعا ہوئی. تو کہنے لگے, میں نے پوچھا تم کس جرم میں آئے ہوئے ہو یا؟ وہ بتانے لگے جی کہ میرے تے قتل دا الزام ہے. تو دوسرا کہنے لگا جی کہ مجھے پہ اس کا ہے, نارکاٹکس کا ہے, منشیات کا ہے. کوئی کہنے لگا جی میرا فلاں جہادی تنظیم سے ہے, اور یہ وہ. تو اس طرح کے جرائم بتانے لگے. سنگین جرائم کے لوگ تھے جنہیں ہائی سیکورٹی میں رکھا گیا. قتل جی منشیات اور ہاں. اس طرح کے تو ان کے ساتھ آپ اب کو مجھے کہنے لگے کہ تسی تانوں کیوں لے کے آئے جی, تسی کی کیتا ہے؟ تو میں نے ہنس کے کہا, میں نے کہا یار تم نے جو جرائم بتائے ہیں وہ اتنے جید جرائم ہیں کہ میں جرم بتاتے ہوئے مجھے شرمندگی ہوتی ہے. تو وہ کچھ انجوائے کیا انہوں نے میری بات کو. اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ رات کو کیسے لیٹیں گے, یہ تو بیٹھے ہوئے ہی ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے, لیکن خیر چلو لیٹیں گے. اور 14 دن گزارنے تھے. 14 دن گزارنے ہیں. تو اتنے دیر میں ایک سیٹی بجی باہر, اور سیٹی بجتے ہی, وہ قیدی تھے, گرمیوں کے دن تھے نا, میں نے بتایا نا جولائی کا اینڈ تھا, برسات کا حبس. اور کسی نے بنیان پہنی ہوئی تھی, کسی نے کیا, تو انہوں نے فوراً قمیضیں پہنی, اور ڈپٹی صاحب آ گئے, ڈپٹی صاحب آ گئے, ڈپٹی صاحب آ گئے. میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ریچول ہے, اب ڈپٹی صاحب آئے ہیں تو کیا ہونا. تو خیر میں نے دیکھا ایک صاحب آئے, ان کے ساتھ پولیس والے تو برآمدے کے باہر ہی کھڑے رہے, سول کپڑوں میں تھے. اور مجھے کہنے لگے صدیقی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ میں کہا آئی ایم بالکل ٹھیک ہوں. کہنے لگے آر یو کمفرٹیبل؟ میں کہا آئی ایم کوائٹ کمفرٹیبل ویئر ایور یو پٹ می. تو بس اتنا پوچھ کے چلے گئے. ہم پھر بیٹھ گئے. تو وہ کہنے لگے سارے تھوڑی وجہ نہ لائے سن تھے. میں کہا ہاں بس ٹھیک ہے, پوچھ کے چلے گئے. کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا تو پھر آئے وہ. اب کے جب آئے تو باہر سے برآمدہ کھلا, برآمدے کے بعد پھر میرا پھاٹک کھلا. پھاٹک کھلنے کے بعد مجھے کہنے لگے جی آپ باہر آئیں. میں نے وہ قیدیوں والا شاپر اٹھایا, باہر آ گئے. باہر آ گیا اور وہ کہنے لگے جی کہ میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہوں, میرا یہ نام ہے, ہمیں بڑی شرمندگی ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے آپ کا کیا قصور ہے اس میں جانتا ہوں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کو جہاں انہوں نے کہا ہوگا آپ نے مجھے ڈال دیا ہے. میں آپ سے کوئی ریکویسٹ بھی نہیں کر رہا کہ مجھے ہاسپٹل بھیج دیں یا مجھے کسی اور کمرے میں بھیج دیں, بالکل کوئی ایسی بات ہی نہیں. میں بالکل کمفرٹیبل ہوں. اچھا خیر وہ مجھے لے کے تو چل پڑا ایک طرف کو. آگے گیا تو کہنے لگا جی کہ ایک اور صاحب کھڑے تھے, ان سے ملوایا. کہنے لگے جی یہ سپرنٹینڈنٹ ہے. میں ان سے بھی ملا. تو انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ سر ہم کیا کریں, ہمیں اوپر سے ہمیں جو کچھ کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ایک دوسرے سیل میں ڈال دیتے ہیں. اچھا, اسی ویسینٹی کے اندر ایک اسی دوسرے سے ویسینٹی کے اندر, اور اسی ہائی سیکورٹی بلاک کے اندر. مطلب ان کا یہ تھا کہ یہ جو اتنے کرمنلز ہیں ان سے آپ کو الگ کر دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو یہاں بھی ٹھیک ہوں, کسی اور جگہ کہتے ہیں وہاں بھی ٹھیک ہوں. تو خیر انہوں نے اسی طرح مجھے لے گئے اور ساتھ والی بیرک کا ایک سیل کھولا, اور وہاں اس کو بھی بھیج دیا, ہمارے کرایہ دار کو بھی پکڑ لائے تھے. اچھا, کرایہ دار کو بھی بھیج دیا اور بند کر دیا. اب کھانے کو کچھ نہیں ہے. مطلب ہے کہ صبح سے ہم جس چکر میں جا رہے ہیں اور جس چکی میں پس رہے ہیں, شوگر پیشنٹ وہ ہیں سارا دن بس ایسے ہی ہے. وہ پھل ول جو دے گئے تھے میں کھا لیتا تھا. وہاں بھی رات کا کھانا میرا خیال ہے عصر کے وقت ہی وہ بانٹ دیتے ہیں, وہاں بھی کچھ نہیں. لیٹ گئے ہم, سو گئے. صبح اٹھے تو کہنے لگے جی چائے آئی ہے. وہ چائے جو آئی تو ہمیں ایک صاحب تھے, کچھ شاہ جی تھے, وہ کسی کپ میں ڈال کے لائے اندر. تو میں نے کہا یہ تو میں نہیں پی سکتا, اتنی چینی تھی اس میں, بہت میٹھا. تو خیر جی, اب قیوم صاحب یہ ہے کہ 4 سیل ہیں, اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی جائیں, لیکن میں اب کبھی جاؤں گا, ضرور دیکھوں گا. سینٹ کی طرف سے میں ریکویسٹ کروں گا جی کہ مجھے وزٹ کرائیں, میں دیکھوں گا. 4 سیل تھے ایک لائن میں,
اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کو تالے لگ جاتے تھے رات کو، اور چاروں سیل کے سامنے ایک برآمدہ تھا، اس کو بھی تالے لگ جاتے تھے۔ اب صبح یہ ہوتا ہے کہ وہ چاروں سیل کھل جاتے ہیں، برآمدے کے سیل جو ہیں وہ بند رہتے ہیں، برآمدے تالا لگا رہتا ہے، یعنی آپ اس برآمدے کے اندر آپ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ تو وہ چوتھی کوٹھڑی والے جو لڑکے تھے، سیل والے ینگسٹر تھے، وہ بھی منشیات، تینوں بھائی تھے، منشیات میں کہیں پکڑے ہوئے تھے، تو وہ آگے کہنے لگے جی ہم جانتے ہیں آپ کو یہ۔ تو میں نے کہا یار کوئی چائے مل سکتی ہے کہیں سے؟ کہنے لگے جی ہاں جی، آپ کو ہم چائے پلاتے ہیں، اور شوگر فری چائے پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں، اور آپ کو ناشتہ کراتے ہیں ہم ٹھیک ٹھاک۔ میں نے کہا یہاں سارا انتظام ہے۔ کہتا ہے جی آپ جیل میں ہر وہ چیز ملتی ہے جو شاید آپ کو کسی بڑے مال میں بھی نہیں ملتی۔ اچھا، میں نے کہا اچھا خیر، وہ چائے انہوں نے واقعی بڑی اچھی چائے مجھے پلائی، بسکٹ وغیرہ کھلائے، اور کچھ سہارا ہوا، تسلی ہوئی۔ تو کہنے لگے جی ہوں تسی دسو تسی دنے کی کھانا چاہتے ہو؟ میں کہا یار یہ بھی سہولت ہے اصل ہے ریستوران جیسی۔ کہنے لگے جی کہ بس آپ بتائیں ہمیں آپ نے کھانا کیا ہے۔ میں نے کہا کیا کیا ہے؟ کہنے لگے سر آپ نے دال کھانی ہے تو دال ہے، سبزی کھانی ہے تو سبزی ہے۔ میں نے کہا میں تو سبزی کھاتا ہوں۔ کہنے لگے اچھا جی سبزی بتائیں، آپ کریلے کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے۔ میں نے کہا یار بھنڈی ہے تو بھنڈی پکاؤ۔ کہتے ہیں ہاں جی بھنڈی ہے، بھنڈی پکاتے ہیں۔ اچھا، مطلب ہر مطلوبہ سہولت میسر تھی آپ کو وہاں سر پہ۔ تھی جی۔ خیر وہ بھنڈی کا طے ہو گیا جی کہ اب بھنڈی پکنی ہے، اور انہوں نے کوئی انگیٹھی ویٹھی رکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ پولیس والوں سے رابطے ہوتے ہیں ان کے جو اس طرح کے قیدی ہوتے ہیں۔ اب ہم تھوڑے سے ایزی ہو گئے۔ میں نے ساتھ والے سیل میں دیکھا ایک بڑے بڑے لمبے بالوں والا بیچارہ بندہ تھا جی، کہ وہ قتل کے الزام میں پتہ نہیں کب سے پڑا ہوا تھا، اپیل کے کسی انتظار میں تھا۔ اب اس کہانی کا ایک دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جو پہلے حصے ہی کی طرح بڑا تحیر آمیز ہے، اور اچھا ہوا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، کم از کم یہ ریکارڈ میں آ جائیں گے چیزیں۔ کاغذ تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میں نے جو لکھا وہ کسی کی نظر میں رہے گا نہیں رہے گا، لیکن یہ میرا خیال ہے آپ سے گفتگو میری برسوں رہے گی۔ اب جب 12:30 کا عمل ہوا تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی تھی کہ ابھی بھنڈیاں پکنی ہیں، اور بھنڈیاں پک رہی تھیں اور اس کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ تو پھر سیل کا میرے باہر، اب ہم اس میں برآمدے میں ہی تھے، تو برآمدے کا دروازہ کھلا تو سر جی تسی چلو۔ میں نے کہا کہاں چلنا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں آپ اور کسی کوٹھڑی میں ڈال رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کہنے جی نہیں بس تسی آ جاؤ۔ میں نے پھر وہ تھیلا اٹھایا، چل پڑا، باہر گیا تو وہی اسی پھاٹک سے ہم نکل کے باہر پہنچے، وہاں موٹر سائیکل کھڑا تھا، کہنے لگی موٹر سائیکل بیٹھ گئے۔ وہ چلتے چلتے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لے آئے مجھے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ملے مجھے اچھے طریقے سے، چائے وائے آ گئی، ہم نے چائے پی۔ تو میں نے کہا کیا کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے؟ تو کہنے لگے جی بس وہ آپ کے بیل آرڈرز آ گئے تو آپ کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا بیل کس نے میری کرائی ہے؟ آج ویسے بھی سنڈے ہے، اس دن سنڈے تھا، چھٹی کا دن تھا، اور کوٹ کیسے لگتی ہے سنڈے کو؟ اور میں حیران پریشان۔ تو وہ ہنس کے کہنے لگے سر وہ جس طرح آپ آئے تھے نا اسی طرح جا بھی رہے۔ اسی طرح آپ جا رہے ہیں، نہ ہمیں آپ کے آنے کا کچھ پتہ تھا نہ ہمیں جانے کا کچھ پتہ اچھا، تھا۔ میں نے کہا چلیں مہربانی آپ کی۔ تو اب مجھے لگا کہ وہ بڑی جلدی میں ہیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد فون پہ ہاں جی کر رہے ہیں سر، کر رہے ہیں جی بالکل سر، ابھی تھوڑی دیر بس سر، وہ مچلکوں کا انتظار ہے۔ پھر ایک فون آتا ہے، اچھا سر ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں کرتے رہیں گے یہ۔ تو انڈر پریشر مجھے نظر آئے کہیں سے۔ اینی ہاؤ یہی باتیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا میرے کچھ پیسے تھے یہاں پڑے ہوئے، اگر وہ واپس قبل واپسی ہیں تو میں لے لوں۔ تو وہ کہنے لگے جی ہاں ضرور، میں یہیں بلا لیتا ہوں اس کو۔ تو بندہ ایک آ گیا، وہ رجسٹر اس نے اٹھایا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا تو میرے نام کے آگے لکھے ہوئے تھے 4,000 روپے۔ تو اس نے مجھے 4,000 روپے دے دیے، یعنی 1,000 کی ایک رات مجھے پڑی وہ۔ تو اس کے بعد جناب ایسے ہوا کہ کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر ہی گاڑی ایک لگی ہماری اسی پھاٹک کے ساتھ، اور مجھے کہنے لگے جی آپ نے ایک مہربانی کرنی ہے کہ اس پچھلے گیٹ سے جانا ہے، کیونکہ ادھر میڈیا جو خبر چل پڑی تھی کہ ضمانت ہو گئی ہے یہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔
تو ہم نکل آئے. تو پھر یہ راز کیسے کھلا آپ پہ کہ کوئی راز نہیں کھلا, میں بتاتا ہوں. ہم آ کے تو قریبی ایک پیٹرول پمپ تھا, اس میں ہم رک کے کہ ذرا ریفریش ہو جائیں اور پانی وانی پی لیں. اور میں نے اوائڈ کیا پریس کی طرف جانے میں نے کہا میں نے ان سے پرامس کیا ہے تو اسے نبھانا چاہیے. تو اتنے میں مریم آ گئی, مریم اورنگزیب. وہ کہنے لگے نہیں انکل یہ نہیں ہو سکتا, وہ لوگ کھڑے ہیں, آپ چلیں وہاں ان سے بات کرنی ہے. تو ہم خیر چلے گئے, میڈیا سے تھوڑی سی بات ہوئی, گھر آ گئے. گھر بھی اسی طرح جس طرح وہ ڈالے رات کو لگے ہوئے تھے ایک دن پہلے, جس طرح آپ کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور میڈیا بہت جمع ہوا تھا. اب قصہ مختصر یہ کہ یہ تو زیادہ کوئی قابل ذکر گفتگو ہے نہیں کہ میڈیا سے میں نے کیا کہا یا مختصر سی بات ہوئی ان سے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ جو میرے وکیل تھے جنہوں نے اس دن وہاں آ گئے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا. تو وہ کہنے لگے جی کہ مجھے صبح کوئی 11 بجے فون آیا عدالت سے, اسی عدالت سے, کہ جی آپ فوراً آئیں. صدیقی صاحب کا کوئی معاملہ ہے. تو کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کوئی نیا کیس ڈال رہے ہیں ان پہ, کچھ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو ہے نہیں ہے, وہ کہتا ہے جی میں بھاگا دوڑا پہنچا تو میجسٹریٹ صاحبہ اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ لیں, میں نے آرڈر کر دیے ہیں ان کی بیل کے. اس نے کہا کون سی بیل کے؟ انہوں نے کہا جی یہ نہ پوچھیں مجھ سے کہ 25,000 کا ان کا مچلکے ہیں. اس نے کہا جی 25,000 میں کہاں جمع کراؤں گا, آج سنڈے ہے, کون سا بینک, کون سی وہ کھلی ہے جگہ جہاں میں. انہوں نے کہا آپ چھوڑ دیں, وہ 25,000 ہو گئے ہیں, بس آپ چھوڑ دیں ان کو, آپ کمشنر آفس جائیں, وہاں ان کے مچلکے تیار ہیں, وہاں سے مچلکے لیں اور فوراً پہنچیں وہاں, وہ انتظار کر رہے ہیں جیل. یہ وکیل نے مجھے بتایا. وہ کہتا ہے جی میں چل پڑا, اس کے ساتھ میرا سن ان لا بھی تھا, دوست تھے دونوں, تو وہ دونوں چل پڑے. رستے میں جب وہ کچہری میں پہنچے تو جو اہلکار تھا ایک جو لے کے جا رہا تھا مچلکے فائل میں, اس نے کہا جی کہ او ہو غلطی ہوگی سر, اس میں تو وہ نہیں ہے, گول مور ایک ہوتی ہے, جب گول مور نہ ہو تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں جیل والے, وہ بڑی ضروری ہے, تو اب کیا کیا جائے. وکیل صاحب نے پھر کمشنر آفس فون کیا جی کہ وہ مور آپ نے نہیں لگائی تو یہ ایشو. انہوں نے کہا جی آپ رکیں نہیں, آپ چلتے چلیں, مور آ رہی ہے پیچھے پیچھے. اچھا. تو ایک دوسری گاڑی پہ, تیز رفتار برق رفتار گاڑی پہ مور سوار ہوئی اور اس مور نے ان کو رستے میں جا لیا اور وہ مور پھر اس پہ لگی اور یوں ہم گھر آ گئے. اب اس میں دونوں واقعات ہیں. ایک پہلا واقعہ ہے عجیب و غریب نوعیت کا, اور دوسرا بھی اس سے عجیب و غریب نوعیت کا ہے. اور سچی بات یہ ہے, میں آج بھی مطلب گرفتاری اور مجھے بہت سی دونوں کہانیاں ملتی ہیں کہ جی پہلا ایکشن کس کے کہنے پہ ہوا, دوسرا ایکشن کس کے کہنے پہ ہوا. داستانیں ہیں جو سنتا رہتا ہوں میں, لیکن مجھے آج تک ان دونوں چیزوں کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ پہلا واقعہ کیسے ہوا, گرفتاری کیسے ہوئی اور رہائی اور پھر کیسے کیا اور کس کے کیا کہنے پہ کیا ہوئی. سیری تھی, کیا رہائی تھی, کچھ مجھے علم نہیں ہے. لیکن آخری بات میں اس ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے نظام انصاف پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا, گمشدہ افراد ہیں بیچارے, مارے بھی جاتے ہیں, آپ دہائی دیتے رہتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور واقعی نہیں پتہ ہوتا کہ کس نے کیا کیا ہے. مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا گیا, اور ابصار والا واقعہ ہوا. ابھی ریسنٹلی 2 جرنلسٹ جو ہیں وہ عامر میر اور جی ہاں, عمران شفقت, ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. اس سے پہلے وہ رضوان رضی کے ساتھ ہوا, احمد میر صاحب کے ساتھ ہوا. تو کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ, واقعی نہیں پتہ ہوگا. ہم بھی وثوق سے یقین سے نہیں کہہ سکتے جی کہ کس نے کیا. ٹھیک ہے, میرا واقعہ تو بڑا مختلف ہے. کس نے کیا کہ تو پتہ لگ جاتا ہے, لیکن کس کے کہنے پر یہ ایک ہاں چلیں, یہاں تو کوئی ابہام نہیں ہے نا, یہاں تو کوئی شک نہیں ہے نا. پولیس کہتی ہے ہم نے کچھ وہ تھا نہیں ملے, ہاں, کلپریٹس نہیں ملے, پولیس کہتی ہے ہم نے پکڑا, ایف آئی آر درج ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہتھکڑی لگائی گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تھانے میں ہائی سیکورٹی زون قصوری چکی جسے کہتے ہیں اس میں ڈالا گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا اس ملک کے اندر کوئی نہیں ہے جو پوچھے آپ نے کیا کیا ہے؟ یعنی مجھے ہائی کورٹ کے جس جج صاحب نے فیصلہ دیا, میں اس دن اتفاق سے میں نہیں جاتا تھا, اس دن اتفاق سے موجود تھا میں, اور میں کچھ بولنا بھی چاہتا تھا. وکیل نے مجھے کہا کہ آپ نہ بولیں. آپ
یہ کہہ کہ جی ہاں پولیس نے کہہ دیا جی کہ ان کے خلاف کچھ نہیں ملا تو کیس ختم، ڈسمسڈ، داخل دفتر ہو گیا. کیا عزتیں اس طرح داخل دفتر ہوتی ہیں؟ اور پھر جو اس سارے پروسیس کے اندر انوالو تھے ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ وہ کوئی سب پینلٹی وہیں کے ہوئی؟ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کئی ایک کو ریمیڈی؟ تو میں جانتا ہوں کہ وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ترقیاں بھی پا رہے ہیں اور اعزازات بھی حاصل کر رہے ہیں اور پلاٹ بھی الاٹ ہو رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا دکھ المیہ. دکھ کا مقام نہیں ہے کہ قانون کو آپ اس طرح رسوا کریں اور پھر دندناتے پھریں اور پھر یہ بھی کہیں جی کہ مدینہ کی ریاست ہے. یعنی کہیں تو کوئی آپ کی آنکھ کے اندر کوئی شرم و حیا کی رتی ہونی چاہیے نا. یعنی وزیر اعظم نے اس وقت کہا، آپ لوگوں نے جب پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے. اسپیکر صاحب نے باقاعدہ کہا جی کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے. فردوس عاشق اعوان تھیں اس وقت وزیر اطلاعات، انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، اس واقعے کو ہم یہ کریں گے. نو بڈی. کوئی انویسٹیگیشن کچھ ایک نہیں. اور پھر اس کا ایک اور پہلو کہ پوری تحریک انصاف میں سے کسی ایک نے مجھے فون کر کے نہیں کہا کہ سر بڑی زیادتی کی ہے. یعنی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر کہیں گے کہ صدیقی صاحب مجھے جانتے ہیں، وہ بہت اچھی طرح اس گھر میں جہاں آپ میرا انٹرویو لے چکے ہیں وہ آ چکے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا جی کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ سے. اور درجہ بدرجہ نیچے تک کسی نے، پتہ نہیں کون سا کلچر ہے ہمارا. بس صدیقی صاحب یہاں پہ ابھی آج ہی کا میں آپ کا ایک اور کالم بھی پڑھ رہا تھا جو آپ نے لکھا ہے کہ یہاں پہ تو پرائم منسٹر کو پتہ لگا تھا ٹیلی ویژن سے کہ وہ جو 96 کے اندر طالبان گورنمنٹ ہے اس کو منظور کر لیا پاکستان. بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ رات کو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت چینلز تو نہیں تھے سوائے پی ٹی وی کے، تو پی ٹی وی کا خبرنامہ بڑا معروف ہوا کرتا تھا، تو وہ سن رہے تھے. مجھے آج بلکہ کالم پڑھ کے پرویز رشید صاحب کا بھی فون آیا. اس وقت وہ منسٹر تو نہیں تھے. مشاہد صاحب سے کل میری بڑی ڈیٹیلڈ بات ہوئی کالم لکھتے میں نے کہا کہ غلط افغانستان کی حکومت جو ہے وہ تسلیم کر لی گئی ہے. وہ حیران ہو کے، میاں نواز شریف پرائم منسٹر. میاں نواز شریف وہ حیران ہو کے مشاہد صاحب سے پوچھتے ہیں، مشاہد صاحب یہ کی ہوئے ہے تو وہ وزیر اطلاعات تھے، انہیں غلط بات میں نہ لکھ دوں. 9 بجے میاں صاحب سنتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے جی. انہوں نے یوسف بیگ مرزا ہوں گے یا جو بھی تھے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ وزارت خارجہ کا وہ تھا، انہوں نے کہا ہے کہ کر دیں. وزیر خارجہ سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے جی کہ فلاں ایجنسی کے فلاں جنرل صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ یہ کر دیں تو ہم نے کر دیا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ چلیں کم از کم آپ وزیر اعظم سے پوچھ لیں، وزیر اعظم کو بتا ہی دیں. چلیں پوچھنا تو دور کی بات ہے، بتا تو دیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے یا یہ آرڈر مجھے ملے ہیں. اور آپ کابینہ کا رکن ہوتے ہوئے آپ کسی اور سے آرڈر لینے چاہیے تھے یا مجھ سے لینے چاہیے تھے؟ اور آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کیا ڈسکس ہوا ہے یہ معاملہ کابینہ میں، کیا کہیں کوئی فیصلہ ہوا ہے. آپ کسی کے کہنے پہ اعلان کر کے بیٹھ کے آپ مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے کہ میں واپس لوں اس فیصلے کو، تو ایک نیا مسئلہ، ایک عالمی الجھن کھڑی ہو جائے گی. نہ لوں تو پتہ نہیں اب دنیا کیا اس پہ ریئیکشن دے گی. تو اس کالم کے آخر میں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف یا وزیر اعظم کوئی بھی سویلین وہ شرارت کرتے ہیں اور ان کی بنتی نہیں ہے، ان کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ کیا پہل ادھر سے ہوتی ہے یا تیر ادھر سے آتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پھر کس طرح ان کو مصلحت کے گھونٹ پی کے خاموش ہونا پڑتا ہے. جس طرح آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں نا مصلحتاً، ایک دو اس طرح کے پروگرام کر لیتے ہیں اور تسلی سے سو جاتے ہیں، اسی طرح وزیر اعظم کا بھی یہی حال ہوتا ہے. یعنی انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ پی لیا بہت بعد میں، انہوں نے پھر ان کو ہٹایا منصب سے اور ان کو واٹر اینڈ پاور کی منسٹری دے دی. سرتاج عزیز صاحب ان کی جگہ. گوہر ایوب صاحب کو. جی ہاں. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات کے انبار لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں. چلیں صدیق صاحب کسی دن ہم آپ سے بیٹھیں گے، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں سلسلہ شروع، آپ کی جو یادداشتیں ہیں اور تاریخ کے کونوں میں چھپی ہوئی کہانیاں جو ہیں وہ آپ کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچانے کی ایک کوشش کرتے ہیں. اگر آپ ایگری کریں تو پھر ہم. ہاں میں تو ایگری کر سکتا ہوں، لیکن دیکھ لیں کہ آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، توانا ہیں، آپ کے اعصاب بھی بڑے مضبوط ہیں. ہاں لیکن میرے لیے وہ جو کال کوٹڑی ہے نا وہ اب بھی یاد آتی ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، یہ خیال رکھیں. نہیں لیکن کوئی تاریخ کو کھنگالیں گے ہم کبھی کبھی انشاءاللہ العزیز. تو
عرفان صدیقی صاحب اپنی ان کی جو ہتکڑی کی دوسری سالگرہ منائے گی، اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ٹھیک ہے کچھ ایسے واقعات ہیں جہاں جرنلسٹوں کو جس طرح سے ہراساں کی گئی اٹھایا گیا، ان کے کوئی ذمہ دارہ جو ہیں ان تک نہیں پہنچ سکے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ عرفان صدیقی صاحب کا کیس بڑا سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیسے اٹھایا گیا، کیوں اٹھایا گیا، وہ کردار یہاں موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی کسی بھی بنیادی حق کسی بھی انسان کا جو ہمارے آئین کے اندر ہے، کسی کی لبرٹی کرٹیل کرنا غیر قانونی طور پہ انداز میں، اس کو جو لبرٹی کرٹیل کرتا ہے پھر اس کو اس کی پینلٹی کیا ہوتی ہے، یہ سوال جو ہے یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ریمیڈی کیا ہے۔ سر بازار رسوا کیا گیا، پگڑی جو ہے وہ اچھال دی گئی، رسوا کر دی گئی، کیا بس یہی ہے کہ اچھا جی او سوری آپ کو گرفتار کر لیتا، اور یہ صرف سوری سے کام چلتا رہے گا؟ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے، علامہ کے بعد۔